नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक क्या तहलका खेज़ इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ ने खुद नून लीग के बड़े बड़े रहनुमाओं को किस तरह से हैरान और परेशान कर दिया है। मियां नवाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल में क्या रद्द अमल है। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जिनका एक्सटेंशन के हवाले से सबसे अहम किरदार रहा, उनका रिएक्शन क्या है। जनरल बाजवा की जानिब से एक सख्त वार्निंग की कहानी क्या है। चेयरमैन नैब के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ का मामला क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नौयत के दो बड़े फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक क्या तहलका खेज़ इंकशाफ किया है और एक अहम मुलाकात की कहानी क्या है जिसके मुतल्लिक खबरें खुद लीक की जा रही हैं। सबसे पहले आपको इस मुलाकात के मुतल्लिक बताते हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात थी इसके मुतल्लिक ख़बर को बड़े ही एक्साइटेड होकर और बड़े ही पुरजोश अंदाज में लीक भी किया गया और फिर कुछ सहाफ़ियों से ये फरमाइश की गई कि इस मुलाकात की कोई शय सुर्खियाँ बनाई जाएँ अखबारात में भी और इसी तरह टीवी चैनल्स पर भी इस मुलाकात की हेडलाइंस चलाई जाएं। और ये जो मुलाकात हुई ये असल में अमरीकी सफारत खाने के तीसरे दर्जे के एक वफ्द की और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात थी। और इस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और JUI इतने एक्साइटेड थे कि JUI की जानिब से ख़ुद सहाफ़ियों को कॉल्स करके बताया गया कि प्लीज़ ये ख़बर चलाएं और इसकी हेडलाइन भी बनाएं। यानी वही अमेरिका जिसके मुतल्लिक ये इल्ज़ामात लगाते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी एजेंडे पर हैं, जब इसी अमरीकी सफारत खाने के तीसरे दर्जे के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की तो इस पर भी वो इतने खुश हुए कि बार बार ये फरमाइश की कि ये ख़बर मीडिया पर चलनी चाहिए। बहरहाल अब वापस आते हैं इस इशू पर कि मरियम नवाज़ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किस तरह की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। तो मामला ये है कि जब एवन फील्ड केस में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों की समाअत शुरू हुई तो उनके वकील ने ऐसा पैंतरा बदला जिसने जज साहिबान को हैरान भी कर दिया और वो इस पैंतरे पर बड़े बरहम भी हुए। इस समाअत के दौरान अता तारड़ अचानक रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि अब मरियम नवाज़ के नए वकील इरफान कादिर होंगे, यानी वो इरफान कादिर जिनको शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन के नए रुकन के तौर पर अपनी तरफ से उनका नाम तजवीज़ किया है। और इरफान कादिर के मुतल्लिक सब लोग जानते हैं कि उनके जो नज़रियात हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद एक नया मौक़िफ़ अपनाया गया यहाँ अदालत में और ये कहा गया कि चूँकि हमने नया वकील अब कर लिया है तो नए वकील के साथ मिलकर हमने कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाने हैं, इसलिए हमें नई दरख्वास्त दायर करने के लिए 4 हफ्तों का मौका दिया जाए। लेकिन इस मौके पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और वो सूरत हाल ये थी कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने जब ये दरख्वास्त की गई तो उन्होंने बड़ा बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि अगर आपको मोहलत चाहिए थी तो आपके वकील को खुद अदालत में पेश होना चाहिए था। आपका जो मौक़िफ़ है इससे तो साफ ज़ाहिर ये हो रहा है और ये तासुर मिल रहा है कि आप और आपके जो मौक्किल हैं वो इस वक्त ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज़ के पहले वाले वकील थे, यानी पुराने वकील जो ये केस लड़ रहे थे, अमजद परवेज़, उन्होंने तो अब तक अपना वकालतनामा ही वापस नहीं लिया, जिस पर अदालत एक मरतबा फिर मरियम नवाज़ की कानूनी टीम पर बरहम हो गई और अदालत ने कहा कि
کہ یہ ایک قانونی فورم ہے، یہ عدالت ہے، اس کا کوئی احترام ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اور آپ لوگ کس طرح سے تاخیری حربے استعمال کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ 4 ہفتے کی مہلت چاہیے، اور کبھی آپ کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو پرانے وکیل ہیں انہوں نے تو اب تک وکالت نامہ بھی باضابطہ طور پر واپس نہیں لیا۔ بہرحال یہ جو پوری سماعت تھی یہ 6 اکتوبر تک ملتوی تو کر دی گئی، لیکن نیب نے اس پورے معاملے میں اب ایک نئی گیم بھی ڈال دی، اور وہ گیم یہ تھی کہ جب نیب نے دیکھا کہ مریم نواز کی جو قانونی ٹیم ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، تو نیب نے عدالت کے اندر ایک متفرق درخواست دائر کی کہ ان اپیلوں پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے اور 30 روز میں فیصلہ کیا جائے، کیونکہ مریم نواز اور ان کی قانونی ٹیم اس کیس میں جانتے بوجھتے ہوئے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق کس طرح کے انکشافات کیے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ مریم نواز جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آئیں تو ان سے جب 3-4 سوالات کیے گئے تو انہوں نے ان 3-4 سوالات کے بڑے معنی خیز جوابات دیے، کیونکہ جب بھی مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ آتی ہیں تو بہت سے صحافی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جب ہیرنگ ختم ہوتی ہے، جب سماعت ختم ہوتی ہے تو مریم نواز سے کچھ کھٹے میٹھے سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال تو ان سے یہ کیا گیا کہ جاوید لطیف نے جس طرح سے ایک ٹی وی پروگرام میں شہباز شریف اور خواجہ آصف پر حملے کیے اور یہاں تک کہہ دیا کہ پارٹی کے اندر ایک مفاہمتی گروپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی اسائنمنٹ پر ہے، جو میاں نواز شریف کے بیانیے پر حملے کرتا ہے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جاوید لطیف اس وقت شہباز شریف کو اور خواجہ آصف کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تو آپ اس معاملے پر کیا کہیں گی؟ خاص طور پر یہ بتائیں کہ جو ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، کیا یہ شہباز شریف کے احتجاج کے بعد کیا گیا؟ اور شہباز شریف نے تو 2 جو آپ کے تنظیمی اجلاس تھے حمزہ شہباز سمیت، ان تنظیمی اجلاسوں میں احتجاجاً شرکت بھی نہیں کی تھی، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اب وہاں جو صحافی تھے ان میں سے کچھ توقع تو یہ کر رہے تھے کہ مریم نواز جاوید لطیف کی مذمت کریں گی اور یہ کہیں گی کہ ان کو پارٹی صدر اور خواجہ آصف جیسے رہنما کے اوپر اس طرح سے کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے تھا اور ان کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن مریم نواز نے وہاں پر یہ موقف اپنایا کہ جاوید لطیف میاں نواز شریف کے بڑے وفادار سپاہی ہیں، وہ میرے بڑے قریبی ساتھی ہیں، نون لیگ کے بڑے ہارڈ کور قسم کے وہ ہمارے رہنما ہیں اور پارٹی کے ساتھ بڑے وفادار ہیں۔ یعنی انہوں نے کوئی دبے لفظوں میں بھی جاوید لطیف کی مذمت نہیں کی، جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جاوید لطیف کو جو لانچ کیا گیا تھا کیمروں کے سامنے شہباز شریف کے خلاف، اس کے پیچھے خود مریم نواز ہی تھیں، اور ان کو جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا وہ بھی ایک کاغذی قسم کی کارروائی تھی، کیونکہ جاوید لطیف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس نوٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ پھر اس کے بعد مریم نواز سے چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے متعلق بھی سوال کیا گیا، اور چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے یہ تقریباً کوئی 2.5 ہفتوں کے بعد ختم ہو رہی ہے۔ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینی ہے یا ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی۔ اب اس حوالے سے حکومت کے پاس بھی قانونی آپشنز محدود ہیں، کیونکہ جس ضابطے کے تحت، جس قانون کے تحت چیئرمین نیب کی تقرری ہوتی ہے 4 سال کے لیے، اس کے اندر ایک کلاز ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ چیئرمین نیب کا تقرر 4 سال کے لیے ہو رہا ہے اور یہ تقرری نان ایکسٹینڈیبل ہے، یعنی اس میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ اب حکومت کو یا تو ایک نئی قانون سازی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے وقت بہت کم ہے، یا پھر وہ جو نان ایکسٹینڈیبل کا ورڈ ہے اس میں اگر ترمیم کرنی ہے تو اس ترمیمی قانون سازی کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوگا۔ کچھ حلقے جو حکومت کے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کی جا سکتی ہے، کم سے کم اس طرح تو کیا جا سکتا ہے کہ 90 سے 120 دن تک کے لیے ان کو توسیع دی جائے، تاکہ یا تو حکومت کو قانون سازی کا موقع ملے یا حکومت نئے چیئرمین نیب کی تلاش کر سکے۔ اب اس پوری صورتحال میں جب مریم نواز سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے متعلق کیا کہتی ہیں، کیونکہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ تو چیئرمین نیب کے خلاف ہر روز بیانات دیتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے خلاف عدالت جائیں گے اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی، تو آپ کا کیا موقف ہے؟ اب چونکہ
نیب میں کیسز چل رہے ہیں مریم نواز کے، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ وہ نہ دے دیں کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی میں مخالفت کروں گی، تو حیران کن طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جب چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے حوالے سے دن قریب آئیں گے تو اس وقت میں اپنا موقف بیان کروں گی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ختم ہونے میں کوئی 2.5 ہفتے ٹوٹل رہ گئے ہیں۔ پھر ایک صحافی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق سوال کیا تو مریم نواز نے ایک ایسا جواب دیا جس نے نون لیگ کے اپنے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو بھی حیران پریشان کر دیا، اور اس جواب کا تعلق اصل میں نون لیگ کے ایک خفیہ اجلاس سے تھا، اور یہ خفیہ اجلاس خود میاں نواز شریف نے بلایا تھا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان سے 10 سے زیادہ مسلم لیگ نون کے رہنما لندن گئے تھے۔ جب یہ اجلاس شروع ہوا جس میں شہباز شریف بھی شریک تھے، خرم دستگیر شریک تھے، اسحاق ڈار شریک تھے، مریم اورنگزیب شریک تھیں، تو جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اسحاق ڈار نے میاں نواز شریف کی تجویز پر یہ حلف لیا وہاں جو مسلم لیگ نون کے رہنما موجود تھے کہ آج جو فیصلہ ہونا ہے اور میاں نواز شریف آج جو احکامات دیں گے ان کے متعلق آپ حلف دیں کہ یہ بات باہر نہیں جائے گی۔ اور وہاں موجود مسلم لیگ نون کے کئی رہنما بھی حیران رہ گئے کہ آج ایسی کیا بات ہونے لگی ہے جس کے اوپر ہم سے حلف لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے خود یہ فیصلہ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو پارلیمنٹ میں اب پہنچ گیا تھا تو ان کی ایکسٹینشن کی حمایت کرے گی مسلم لیگ نون۔ یہ فیصلہ خود میاں نواز شریف نے کیا، لیکن تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے حلف لے لیے کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ فیصلہ اصل میں کس نے کیا تھا۔ اور خواجہ آصف وہ رہنما تھے مسلم لیگ نون کے جنہوں نے اس ایکسٹینشن کے لیے پوری لابنگ کی تھی اور ایک جھوٹی یقین دہانی بھی کرائی تھی میاں نواز شریف کو کہ اگر ہم یہ ایکسٹینشن کی حمایت کریں تو ہمیں کوئی ڈیل مل سکتی ہے، کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعد میں محمد زبیر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI جنرل فیض حمید کے پاس گئے تھے ان سے کوئی ڈیل لینے کے لیے، کوئی ریلیف لینے کے لیے، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے قیادت کے جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالت میں طے ہوں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، اور جو پارلیمانی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں طے ہوں گے۔ اب مریم نواز نے اس حوالے سے کیا انکشاف کیا؟ جب ایک صحافی نے کہا کہ آپ کی جماعت نے تو بڑا ہی قطار میں لگ کے اور بڑے باجماعت طریقے سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی، تو اس پر مریم نواز نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر جو ان کے الفاظ ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو گناہ کیا میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، میں اس مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد میاں نواز شریف کو ہی گناہ گار قرار دے دیا، کیونکہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی جو حمایت تھی اس کا فیصلہ براہ راست میاں نواز شریف نے خود کیا تھا اور حلف لینے کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف نے خود ہی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ اس دوران مریم نواز کا ٹویٹر بھی بڑے پراسرار طریقے سے خاموش تھا، کیونکہ اس وقت مریم نواز، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے آرمی چیف کی خوشنودی حاصل کر کے کوئی ڈیل لی جائے، کوئی ریلیف لیا جائے، اور شریف خاندان ہمیشہ ڈیل کے معاملے پر، ریلیف کے معاملے پر ایک پیج پر ہوتا ہے۔ یہ جو بیانیے والا معاملہ ہے یہ صرف پارٹی پر کنٹرول کے لیے جو جنگ ہے اس تک محدود ہوتا ہے، ورنہ ڈیل کے حوالے سے یہ پورا جو خاندان ہے ہمیشہ ایک پیج پر ہوتا ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کا جو جدید ترین ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا افتتاح کیا ہے، اور جب انہوں نے اس تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے ایسے عناصر جو کہ پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوسٹائل عناصر ہیں، پاکستان کے اندر سازشیں کر رہے ہیں، ان میں کچھ بیرونی عناصر بھی ہیں، کچھ اندرونی عناصر بھی ہیں جو افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کے خلاف ایک کیمپین کر رہے ہیں، تو جنرل باجوہ نے بڑے واضح الفاظ میں اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے اندر اور باہر سے جو عناصر ریاست پاکستان کے خلاف اس وقت سازشیں کر رہے ہیں ان کی مہم جوئی کا پاک فوج بھرپور اور منہ توڑ جواب دے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔